अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस्मान कार चला रहा था, वो फ्रंट सीट पे बैठी थी और वो दोनों मियाँ बीवी पीछे थे। फातिह बेनियाजी से बाहर देख रहा था, अलबत्ता असरा को रह रह के गुस्सा आ रहा था। ये सेल्फीज़ वाली हरकत गैर दानिशमंदाना थी तालिया। हुजूम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फातिह की ये सिक्योरिटी के लिए भी गैर मुनासिब था। बिल आखिर वो तंबीह करते हुए बोली, आज तो हो गया, मगर कोशिश करना कि आइंदा हम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 2 पे। तालिया ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी, मोबाइल चेहरे के सामने किए जोर से इतला दी। फातिह ने चूक के उसे देखा। वो ड्राइविंग सीट से पीछे बैठा था और उसका नेम रुख देख सकता था। उस्मान ने इनके चेयरमैन के नाम से वो तस्वीर ट्वीट की थी और अब वो तमाम लड़के लड़कियां इस हैशटैग को आगे फैला रहे हैं। साथ ही उस्मान ने पार्टी मेंबरशिप के लिए लिंक डाल दिया है। पार्टी इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे ना। इसने फ़ोन फातिह की तरफ बढ़ा दिया। फातिह ने ऐनक आंखों पे लगाई और मुस्कुरा के चमकती स्क्रीन पे उंगली फेरने लगा। फिर फ़ोन वापस कर दिया। तारीफ़ तौसीफ़ के बजाय एक मुस्कुराहट काफ़ी थी। बस यहीं ड्रॉप कर दे मुझे। उसके घर का गेट सामने आया तो उस्मान ने कार रोकी। हेडलाइट्स ने गेट को रोशन किया तो गेट से नस्ब लेटर बॉक्स के ऊपर रखी सजी हुई टोकरी साफ दिखाई दी। तालिया की नज़रें उस पर रुकीं तो वो बेचैन होकर सीधी हुई। असरा ने गर्दन ऊंची करके उसका अंदाज देखा। मैं चलती हूँ, बैग उठाते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। फिर रुक के मुरव्वतन कहा, आप लोग अंदर आए ना, कॉफ़ी पीते हैं साथ। फातिह मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिला के इनकार करने ही लगा था कि श्योर, मुझे भी काफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। असरा एकदम मुस्कुरा के बोली तो फातिह ने पूरी गर्दन मोड़ के उसे देखा। आंखों में तंबीह की मगर बेसूद। तालिया संभल के जल्दी से बोली, प्लीज़ आए ना, उस्मान कार अंदर ले आओ। खुद वो तेज़ी से बाहर निकल गई। जल्दी से गेट खोला और फिर टोकरी उठाई। ऊपर ऊपर कार्ड रखा था, एडम की लिखाई में लिखा, वान फातिह की तरफ से। या अल्लाह एडम, तुम्हें किसी कम्बोडो ड्रैगन के आगे डालूंगी मैं। जल्दी से काट के 2 टुकड़े किए और उनको बैग में फेंका। फिर कोको फल और चॉकलेट से भरी टोकरी उठा ली। कार अब तक अंदर आ चुकी थी। असरा ने खिड़की से उसका कार्ड फाड़ना गौर से देखा था। इतना खूबसूरत तोहफा भेजने वाले का कार्ड फाड़ना अच्छी बात नहीं है तालिया। वो नीचे उतरते हुए खुशगवार अंदाज में बोली। फातिह ने भी उतरते हुए एक चिढ़ती नज़र तालिया की टोकरी पे डाली। बेचने वाला खुद गर्ज है, वापस आने के बजाय तोहफे बेचता है ताकि मैं इसे भूल ना जाऊं। इतना भी भरोसा नहीं था हमारे रिश्ते पे। हूँ, एक तीखी नज़र फातिह पे डाल के बोली। असरा ने दिलचस्पी से अबरू इकट्ठे किए। यानी ये यकीनन ताशा के शोहर की तरफ से होंगे। कांट बिलीव कोई इतनी चॉकलेट्स कैसे खा सकता है। वो भरी हुई टोकरी को देख के झिरझिरी लेता दरवाजे की तरफ बढ़ा तो असरा चौंकी। बेयकीनी से तालिया को देखा। तुम्हारा शोहर भी है? वो दरवाजे तक आई और उसे खोलते हुए सर्द मुहरी से बोली, बिल्कुल है मिसेज असरा, और मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, भले कोई कुछ भी कर ले। ताशा का हस्बैंड दूसरे मुल्क होता है, सफ़र वगैरह पे। फातिह आगे बढ़ते हुए बीवी को बता रहा था। तालिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने लाउंज सफ़ेद बत्तियों से जगमगा रहा था। आ गई तुम इस मगरूर इंसान की खिदमतें करके। आज किसी का दायां हाथ कटवाया शहजादी साहिबा ने या नहीं? दातिन और एडम एक साथ बोले थे। वो दोनों बड़े सोफे पे बैठे थे। लैपटॉप सामने रखा था और एक बड़ा सा केक आधा खाया पड़ा था। तालिया ने उनको बुरी तरह घूरा और सामने से हटी। पीछे से फातिह, असरा और उस्मान अंदर दाखिल हुए तो जहां दातिन का चम्मच प्लेट में आ गिरा, वहीं एडम हक्का बक्का सा खड़ा हुआ। एडम, तुम यहाँ? इन तीनों को झटका लगा था। एडम की ज़ुबान जैसे गुम हो गई। टुकर टुकर उनका चेहरा देखने लगा। ये लियाना साबरी है, मेरी दोस्त, और एडम से मेरी हाल ही में बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। आप जानते हैं, एडम और लियाना मेरे घर के रीडेकोर के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज जल्दी घर आना चाहती थी ताकि शॉपिंग लिस्ट फाइनल कर दूं। वो जल्दी जल्दी बताती आगे आई और ठक से लैपटॉप फोल्ड किया, कागजात इकट्ठे करके दातिन को थमाए। मेहमानों के लिए जगह साफ करो, बज़ाहिर मुस्कुरा के कहा। दातिन ने जल्दी से सलाम किया और सारे कागजात जो फातिह की उस रात की नकलो हरकत के प्रिंट आउट से समेट के उठ गई। सो एडम और तुम अच्छे दोस्त हो? कुछ देर बाद बड़े सोफे पे टांग जमा के बैठे फातिह ने बारी बारी दिलचस्पी से दोनों को देख के पूछा।
عثمان بھی گاہے بگاہے ایک چپتی ہوئی نظر ایڈم پہ ڈالتا تھا۔ وہ شرمایا، گھبرایا ہوا، کم اعتماد لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو پچھلے ماہ وان فاتح کا باڈی مین بننے آیا تھا۔ یہ تو ایک اچھا لباس پہنے، پر اعتماد اور پرسکون سے نوجوان لگتا تھا۔ جی مسز اسرا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایڈم سے متعارف کروایا۔ تالیہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی، ایڈم قریب تھا، بس جبری مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت دینے لگی۔ اسرا کے لیے مزید خود کو روکنا مشکل تھا، دلچسپی سے پوچھنے لگی، تو تمہارا شوہر اس کی بات کرتے ہیں؟ کچن میں کھڑی داتن نے گردن گھما کے اور ایڈم نے پوری آنکھیں نکال کے تالیہ کو دیکھا۔ جی پوچھیے۔ تالیہ اسرا کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی تلے بند مٹھی جمائے دلچسپی سے مسکرا رہی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ جیل میں۔ قید میں؟ داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے۔ داتن تو زیر لب بولی، مگر ایڈم کا ٹھنڈا سانس لے کر فاتح کو دیکھ کے قید میں کہنا سب کو سنائی دیا۔ قید میں؟ فاتح نے ابرو اٹھایا۔ شادی سے بڑی قید کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ تالیہ دانت پہ دانت جما کے جبرن مسکرائی۔ شادی قید تو نہیں ہوتی، تم ایسا کیوں سمجھتی ہو؟ وہ حیران ہوا، پھر نظر گھما کے کونے میں رکھی کوکو پھل کی ٹوکری کو دیکھا۔ تو کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ وہ واقعی اپنی باڈی وومن کی شادی کے لیے فکر مند ہوا۔ بھلا دینے والوں کی واپسی مشکل ہے سر۔ ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں کافی لاتی ہوں، تالیہ جلدی سے کہہ کے اٹھی۔ ایڈم کو تادیبی نظروں سے گھورا بھی صحیح، مگر وہ اسی سادگی سے ان دونوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، تالیہ کا شوہر ہر ہفتے ان کو چاکلیٹ سے بھری ٹوکری بھیجتا ہے، مگر خود واپس آنے سے انکاری ہے۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ شاید مجبور۔ فاتح نے محتاط انداز میں شانے اچکائے۔ کسی کے بارے میں یوں ججمنٹ پاس کرنا اچھا نہیں لگتا ویسے۔ وہ کچن میں آئی اور جلدی جلدی چولہے پہ پانی رکھنے لگی۔ داتن اس کے قریب کھسکی اور سرگوشی کی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگنور کرو۔ وہ نظر ملائے بغیر تیز تیز کام کر رہی تھی۔ سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ایڈم نے بات کا رخ بدلا۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے فاتح نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو خم دیا۔ پوچھو۔ آپ اپنے ملاقہ والے گھر میں کم ہی رہتے ہیں؟ کم؟ ہم تو سال میں 2-4 دفعہ ہی وہاں جاتے ہیں۔ اسرا نے شانے اچکائے، نظریں کچن میں کھڑی تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ گھر کسی کو کرائے پہ دیا تھا؟ کرائے پہ نہیں، فاتح مختصراً بولا۔ تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا۔ اپنے اس برڈ واچر دوست کو تو دیا تھا پچھلے سرما میں، بھول گئے؟ وہ کرائے پہ تھوڑی تھا، چند دن کے لیے چھٹیاں گزارنے آیا تھا وہ۔ فاتح نے فوراً کہا تو ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ برڈ واچر؟ ہاں، تمہارے فاتح صاحب کا ایک دوست تھا، پورا مہینہ رہا تھا دسمبر میں، سارا دن پینٹنگ کرتا تھا یا آسمان پہ خورد بین سے پرندے دیکھتا تھا۔ اسرا بولے جا رہی تھی تو فاتح نے پہلو بدلا۔ ایڈم، اس روز عشر کی پارٹی کے بعد تاشا کی کار ہمارے گھر سے کون لایا تھا؟ کون لینے آیا تھا؟ اسرا کو ایک دم سانپ سونکھ گیا۔ ٹرے میں پرچ پیالیاں رکھتی تالیہ کے ہاتھ میں کانچ ٹکرائے۔ ایڈم نے ایک نظر اسرا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ اس نے ایڈم کو منع کیا تھا کہ وہ فاتح کو نہیں بتائے گا۔ میں لایا تھا، مسز اسرا کو بتایا تھا میں نے، ان سے باقاعدہ اجازت لی تھی شاید، بلکہ میم کو میرا تالیہ کے لیے کام کرنا اچھا لگا تھا اور اس کام کے انہوں نے مجھے زائد پیسے بھی دیے تھے تنخواہ کے علاوہ۔ کیوں سر، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ معصومیت سے ایڈم بن محمد نے سب اگل دیا۔ اسرا بددقت خود کو سنبھالے بیٹھی رہی۔ فاتح کا چہرہ بھی بظاہر بالکل پرسکون تھا۔ اس نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ تالیہ جلدی سے ٹرے میں بھاپ اڑاتی پیالیاں رکھے لے آئی، میز پہ ٹرے رکھی اور چائے دان کو پہلے کپ میں انڈیلا۔ یہ کافی تو نہیں ہے؟ اسرا نے دھار کا رنگ دیکھ کے ذرا نخوت سے کہا، بظاہر پچھلے موضوع کو بدلا۔ یہ کافی سے اچھی ہے مسز اسرا۔ اسرا اور عثمان کو ان کے کپ پکڑائے، پھر فاتح کے سامنے آئی اور چینک سے اس کے کپ میں قہوہ انڈیلنے لگی۔ چینک اونچی کر لی، سبز بھوری دھار سی لمبی ہو کے کپ میں گرنے لگی۔ وہ مہک، وہ دھار گرنے کا انداز، وان فاتح یک ٹک اس دھار کو دیکھے گیا۔ سوری تالیہ، مگر اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اسرا نے گھونٹ بھر کے پیالی رکھ دی، مگر وہ صرف فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیالی اٹھائی، پرچ پیالی کی کانچ آپس میں ٹکرائی، ماضی کی یادیں اس کے سامنے ارد گرد بکھرنے لگی، مگر وان فاتح کے دماغ کی سلیٹ صاف تھی۔ بس کپ لبوں سے لگایا، چند گھونٹ بھرے۔ یہ کون سی چائے ہے؟ اسے جیسے خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ ان پتوں کی چائے ہے جو قدیم چین میں پائے جاتے تھے۔ ان کا ذائقہ چند صدیوں پہلے کے پتوں جیسا تو نہیں ہے، مگر میں نے ان کو اپنے لان میں اگایا ہے، کوئی کھاد نہیں ڈالتی۔ یہ بالکل آرگینک طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کو اچھی لگی چائے چیئرمین؟ مختلف ہے۔ وہ گھونٹ در گھونٹ پی رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ذہن کے کسی خانے پہ
وہ مہک اور ذائقہ دستک دے رہا ہو، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی دروازہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ لوگ جس وقت رخصت ہوئے، تالیہ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور آندھی طوفان کی طرح ان دونوں کی طرف آئی۔ تم نے وہ ٹوکری میرے گھر کے باہر رکھ دی؟ کیوں؟ اور اسرا پہ شک کیوں دلوایا ان کو؟ اور آپ کب تک ان سے چھپاتی رہیں گی کہ ان کی بیوی ان کو دھوکہ دے رہی ہے؟ میں ان کی کسی لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ تم نے وہ ٹوکری کیوں وہاں رکھی؟ کیونکہ ان کا حکم تھا کہ اس کو آپ کے دروازے پہ رکھنا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انہیں ساتھ لے آئیں گی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اس کے ساتھ اپنی تصاویر ٹویٹ کر رہی ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان داتن نے بھی غصے سے مداخلت کی۔ میں ان کی باڈی وومن ہوں، میں ٹی وی اور اخبارات میں ان کے ساتھ نظر آؤں گی، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ غصے میں چلائی تھی۔ اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تالیہ کہ تم نے اسی شہر میں 20 کام کیے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان جائے گا، کسی ویٹریس، کسی ملازمہ، کسی ریسیپشنسٹ کے روپ میں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، جب میں نے راستہ درست کر لیا ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تلخی سے بولی، پھر پرس سے ایک موبائل اور گھڑی نکال کے میز پہ رکھی۔ اگر تم دونوں نے اپنی جرح مکمل کر لی ہو تو اس واچ پہ کام کرو، اس کا GPS ڈیٹا نکالو، معلوم کرو کہ وہ اس رات کہاں گیا تھا۔ برہمی سے کہتی اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور صوفے پہ بیٹھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ آپ ماشاءاللہ ان کا موبائل بھی چرا لائیں۔ اس کی جگہ خراب بیٹری کا ہو بہو یہی موبائل رکھ دیا ہے۔ صبح تک فاتح صاحب کو موبائل بدلے جانے کا علم نہیں ہوگا۔ صبح اصلی موبائل واپس رکھ دوں گی۔ پھر تفتیشی نظروں سے ایڈم کو دیکھا، اور یہ تم سن بھاؤ کے گھر کا کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ اس گھر میں کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے، شاید تیسرا خزانہ ہے جو… سٹاپ اٹ ایڈم، اس نے غصے سے ٹوکا، کوئی خزانہ نہیں ہے وہاں۔ میں نے کم اپنی زندگی خراب کی خزانے کے پیچھے جو تم بھی اسی لالچ میں پڑ گئے ہو۔ میں وہ گھر ان کو واپس کر رہی ہوں۔ ایڈم اس بات پہ پریشان ہو گیا۔ اچھا، کل آپ کی چھٹی، ہم دونوں ملاقہ جاتے ہیں۔ آپ اس رات کا سراغ لگانا اور میں خزانے کا۔ اگر میں کل ناکام ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ وہ گھر ان کو ابھی واپس نہیں کریں گی۔ اس نے گھور کے ایڈم کو دیکھا۔ ایک دن، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، جو کرنا ہے کر لو۔ داتن خاموشی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتی رہی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں بھول جاتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے، ان کے کسی خاص راز سے ناواقف ہے۔ یہ رہا وان فاتح کا روٹ۔ داتن نے اسکرین سامنے کی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کے پیدل چلنے لگا۔ وہ ان گلیوں کو عبور کر کے اس گلی کے اس گھر میں گیا۔ کافی دیر وہ یہاں رہا، پھر وہ باہر نکلا اور اسکرین پہ بنے نقشے پہ سرخ لکیر بنی آ رہی تھی۔ داتن انگلی اس لکیر پہ پھیرتی بولے جا رہی تھی۔ پھر وہ سڑک کنارے اس جگہ پہ رکا، یہاں ٹیلی فون بوتھ ہے شاید، میں اس جگہ کو پہچانتی ہوں۔ اس نے کوئی کال کی، عثمان کو کال کی تھی انہوں نے۔ ایڈم تیزی سے بولا، عثمان نے ذکر کیا تھا کہ اس رات فاتح صاحب نے اسے کال کر کے مجھے پیسے بھیجنے کو کہا تھا۔ کس چیز کے پیسے؟ داتن نے سوچتے ہوئے اسے کہا۔ ایڈم چپ رہا، بس ایک نظر کوکو پھل کی ٹوکری پہ ڈالی۔ یہ گھر، تالیہ نے اس گھر پہ انگلی رکھی، مجھے اس گھر جانا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے ایک عزم سے بولی تھی، بہت سے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ گھر آتے ہی فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اسرا کا دل بری طرح دھڑکا، مگر پھر بڑے حوصلے سے گردن کڑا کے پیچھے آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بظاہر لا علمی سے پوچھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تاشا کار پک کرنے نہیں آئی تھی اور تم جانتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے سامنے کھڑا اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تاکہ تم میرے بھائی پہ الزام نہ لگاؤ۔ اگر میں تالیہ پہ شک نہ کرتی تو تم فوراً سارا ملبہ میرے بھائی پہ گرا دیتے۔ وہ تو میں نے تب بھی گرایا تھا، تم چپ ہو گئی تھی۔ نہیں اسرا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، ماتھے پہ بل پڑے تھے اور رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی۔ تم اپنے کسی ملازم کو بچا رہی تھی، یا شاید… وہ جیسے چونکا، شاید خود کو۔ فاتح، اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا تم اس کو بنا رہے ہو۔ وہ چیخ پڑی، ایک فائل ہی تو تھی۔ فائل نہیں تھی، وفاداری تھی، سچ تھا۔ اسرا، خدا کی قسم اگر مجھے کبھی علم ہوا کہ تمہارے اس میں کوئی ہاتھ ہے تو کیا کرو گے تم؟ ہاں؟ وہ غصے سے بولی۔ سارے خوف خدشے زائل ہو گئے اور اس نے گویا سینہ تان لیا۔ دی تھی میں نے وہ فائل اشر کو، خود دی تھی میں نے، تاکہ تم اس گھر کو جسے میں نے اتنے پیار سے سجایا تھا یوں نہ بیچو۔ تم جب سادہ طریقے سے میری بات نہیں سن رہے تھے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑا۔ ہاں، دیا ہے میں نے تمہیں دھوکہ، لیکن صرف تمہاری محبت میں۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں، چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ تو تم تب سے چھوڑ چکے ہو جب سے آریانہ کھوئی ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ہماری شادی بھی کہیں کھو گئی ہے فاتح، تم بھی کھو گئے ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ غصے سے بولتے بولتے ایک دم وہ رو پڑی۔ وہ بالکل سن کھڑا صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی ناخوش ہو میرے کام سے؟ وہ افسوس سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دکھ اتنا شدید تھا کہ دل کٹ گیا تھا۔ جب تم میری ہر بات اور دلیل سننے کے دروازے ہی بند کر دو گے فاتح، تو بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں جائیں؟
ہم کس سے فریاد کریں؟ میری ایک بیٹی کو تمہاری سیاست نے مار دیا، میرے باقی بچوں کو خطرے میں مت ڈالو۔ یہ فقرہ بار بار سن کے بھی تم نظر انداز کر دیتے ہو کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر واللہ میں ڈرتی ہوں اور میں تمہیں یہ الیکشن نہیں لڑنے دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے تنفر سے فاتح کو دیکھتے ہوئے مٹھیوں سے آنسو رگڑے اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ وان فاتح کی رنگت بالکل سفید ہو گئی تھی، دکھ اور صدمہ بہت شدید تھا۔ وہ چپ چاپ باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر زینوں کے سرے پہ آریانہ اپنا سفید فراک پہلائے بیٹھی تھی، اسے اوپر آتے دیکھ کے بولی، آپ کو ہمیشہ سے ماما پہ شک تھا، ہے نا؟ تالیہ کو صرف اس لیے الزام دیتے تھے کیونکہ آپ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی بیوی ایسا کر سکتی ہے۔ اب آپ اس شادی میں کیسے رہیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ سے یوں خیانت کر سکتی ہیں؟ تمہیں آریانہ یوں جانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ درست کہتی ہے، تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ بھی کہیں کھو سا گیا ہے، وہ سوگواریت سے کہتا زینے چڑھتے گیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، آریانہ سے بھی نہیں۔ جدید ملاقہ میں رات پھر بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے صبح سارا شہر دھلا دھلایا سا کھڑا تھا۔ سڑکیں گیلی تھی اور درختوں کے پتے قطروں سے جگمگا رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سہانی صبح ایک سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی، لمبی اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے، بالوں پہ ترچھا ہیٹ جمائے، وہ موبائل پہ جی پی ایس کے بتائے رستے کا تعاقب کرتی احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی۔ وان فاتح کے اس رات کا سارا روٹ اس کے سامنے تھا، سفر اپنے اختتام کو تھا۔ ایڈم کو اس نے سن باؤ والے گھر میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ابھی تک ان تاروں کے پیچھے لگا ہوا تھا اور خود تنہا یہاں آئی تھی۔ داتن کیل میں ہی تھی۔ تالیہ نے گزشتہ رات اسے ایک نیا کام تھما دیا تھا، تم نے اوپو ریسرچ کرنی ہے میری موٹی دوست، یعنی کہ مخالف امیدوار کی تحقیق کروانی ہے۔ داتن نے پھر سے پوچھا۔ ہاں داتن، جب بھی کوئی الیکشن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مخالف امیدوار کی ریسرچ ہی کی جاتی ہے۔ کوئی سکینڈل، کوئی جرم، کچھ بھی ایسا ڈھونڈنا ہوتا ہے جو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے، لیکن عثمان اور پوری کیمپین ٹیم پہلے ہی فاتح کے مخالف امیدواروں پہ ریسرچ میں لگا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے۔ تو پھر کس پہ کریں گے؟ داتن نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شہزادی تاشا ایک ناز سے مسکرائی تھی۔ اس پہ جس پہ دوسرے سارے امیدوار ریسرچ کر رہے ہوں گے، یعنی وان فاتح بن رامزل پہ۔ تالیہ، تم اپنے ہی امیدوار کے راز ڈھونڈنا چاہتی ہو؟ داتن کو جیسے صدمہ ہوا۔ صرف اس لیے کہ اگر میں ڈھونڈ سکتی ہوں تو کوئی اور بھی ڈھونڈ سکتا ہے، اور اگر دوسروں کو راز مل جائیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فاتح کے فائنینشیل ریکارڈز، سکینڈلز، دوست وغیرہ سب کی چھان بین کرو اور جو بھی ملے مجھے بتاؤ۔ دوسرے امیدواروں کے ریسرچرز اور تم میں فرق ہے داتن۔ اگر وان فاتح کا کوئی مجرمانہ راز ہے تو صرف تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، کیونکہ وہ مسکرا کے بولی، اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف۔ داتن نے بس افسوس سے اس کی ہٹ درمی کو دیکھا۔ تعمیل اس کی مجبوری تھی۔ دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدود کو آزمانے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور اب تالیہ وہاں ملاقہ کی گلیوں میں جی پی ایس کو دیکھتی بھٹکتی پھر رہی تھی۔ سڑک پہ ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا تھا، وہ صاف دیکھ سکتی تھی زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کی دائیں بائیں مڑتی گردنیں، ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈز فری اور ان کے ہلتے لب، سڑک کنارے اقبال کھولے بیٹھے معمر لوگ۔ ایسے میں وہ اندر ایک گلی کی طرف مڑ گئی۔ گلی آگے جا کے تنگ ہونے لگی، اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی تھیں، وہ ان اینٹوں پہ ہاتھ پھیرتی قدم بڑھا رہی تھی۔ کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکرایا، کہیں کوڑے دان کے کھلے دہانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملہ رکھا نظر آیا۔ اس گملے میں 3 فیروزی پھول کھلے تھے۔ ایک موڑ مڑی، وہاں قطار میں دروازے تھے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے۔ وہ حساب سے ایک کے سامنے رکی اور دستک دینے کو ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کسی نے اسے بند کیوں نہیں کیا تھا؟ اندر چھوٹی سی راہداری تھی جس کے سرے پہ اسٹینڈ رکھا تھا۔ تالیہ نے ہیڈ اسٹینڈ پہ رکھا اور احتیاط سے اندر داخل ہوئی۔ کوئی ہے؟ ہیلو، چوکنے انداز میں پکارتی وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ گھر خاموش تھا، پر اسرار بھی۔ اس کی دیواروں میں قدیم ملاقہ کی خوشبو بسی تھی، لگتا تھا اس کے فرش تلے بھی صدیوں پرانے راز دفن ہوں۔ دوپہر کے باوجود وہاں روشنی خاصی مدھم تھی۔ ایک دم دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کے مڑی۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا اور اسٹینڈ خالی تھا، اس کا ہیٹ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کا ہاتھ اپنے پرس میں رینگ گیا۔ آہستہ سے اس نے ننھا ٹیزر نکالا، ننھا سا آلہ جو کرنٹ لگا کے بے ہوش کرنے کے کام آتا ہے، اور اسے پکڑے آگے بڑھی۔ کون ہو تم اور سامنے کیوں نہیں آتے؟ اونچی آواز میں پوچھا۔ پھر ایک دیوان خانے میں داخل ہوئی تو وہ بھی سنسان پڑا تھا۔ سامنے فرشی نشست بچھی تھی اور اوپر ایک شیلف میں کتابیں رکھی تھیں اور چند عجیب و غریب چیزیں، پتھر اور سونے سے بنے جانور، سیپیاں، موتی۔ وہ ٹرانس میں چلتی کتابوں کے شیلف تک آئی،
وہاں قدیم جلدوں والی کتابیں سجی تھیں اور ہر دوسری پہ پمبورو لکھا نظر آتا تھا۔ جانے کتنے برسوں کی شکار بازوں پہ لکھی ساری کتب یہاں جمع کر دی گئی تھیں۔ تو کسی شکار باز کا گھر تھا کیا اس زمانے میں بھی وہ تھے؟ اور اگر تھے تو فاتح وہاں اس سے ملنے کیوں آیا تھا؟ کیا اپنی یادداشت کا علاج پوچھنے؟ ہوا کے جھونکے جیسی آواز آئی تو وہ ایڑیوں پہ گھومپی۔ خالی کمرے کے وسط میں میز پہ اس کا سفید ہیٹ رکھا تھا۔ تالیہ مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اتنی خاموشی سے کون اس کا ہیٹ وہاں رکھ گیا؟ وہ اونچا سا بولی، ہاتھ کی اتنی مہارت سے چیزوں کو غائب اور حاضر صرف دو لوگ کر سکتے ہیں، جادوگر اور چور۔ تم کیا ہو؟ وہ خالی در و دیوار سے سوال پوچھ رہی تھی۔ لگتا تھا وہاں کوئی نہ تھا، سانس لینے کی آواز تک نہ آتی تھی۔ میں دونوں ہوں، شہزادی تاشا بنت مراد راجہ۔ آواز عقب سے آئی تو وہ کرنٹ کھا کے گھومی۔ بغلی دروازے کی چوکھٹ پہ وہ کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ تالیہ کی ششدر نظریں اس کے ننگے پیروں سے اوپر اٹھتی گئیں۔ شب خوابی کے ٹراؤزر اور گاؤن میں سامنے بیلٹ سے گھرا لگائے وہ چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ لمبے بھورے بال اور وہ چمکتی آنکھیں جن کو برسوں سے پہچانتی تھی۔ تالیہ مراد ساکت رہ گئی۔ ٹیزر آہستہ سے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پہ جا گرا۔ تم بھی شکار باز تھے؟ اتنے سال گزر گئے اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم شکار باز تھے؟ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص سے اٹک اٹک کے مخاطب تھی۔ کیا تمہیں کبھی سمجھ نہیں آیا کہ میں تمہیں یتیم خانے میں شہزادی کیوں کہا کرتا تھا پتری تالیہ؟ ذوالکفلی دھیرے سے بولا تھا۔ وہ ابھی تک منجمد تھی۔ سن باؤ کے آنگن میں تازہ صبح پھیلی تھی۔ صحن اب برابر ہو چکا تھا اور اینٹیں کب کی سوکھ چکی تھیں۔ ایسے میں ایڈم بن محمد آستینے چڑھائے تار کو باہر نکال رہا تھا۔ تار کیاری میں دبی تھی اور اب اس نے مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے اسے پورا نکال لیا تھا۔ پھر اس کا تعاقب کرتا وہ اس دیوار تک آیا جہاں دوسری تاروں کے ساتھ وہ بندھی تھی۔ ایک موٹی سیاہ تار بغیر مقصد کے یہاں کیوں تھی؟ ایڈم نے دستانے چڑھائے اور غور سے تمام تاروں کو الگ کرنے لگا۔ کیبل، انٹرنیٹ، بجلی، ٹیلی فون، ہر ایک کی تار الگ تھی۔ یہ تار ان میں سے کسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہوتی تھی۔ بظاہر یہ کیبل کی موٹی سیاہ تار لگتی تھی، مگر جب کیبل کی تار پہلے سے موجود تھی تو اس کا یہاں کیا کام؟ گچھے سے تاریں الگ کرنے پہ اسے نظر آیا کہ وہ موٹی تار گھر سے باہر جا رہی تھی۔ کیا وہ اس تار کا پیچھا کرے یا اسے یوں ہی چھوڑ دے؟ مگر نہیں، سن باؤ کا تیسرا خزانہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ وقت میں سفر کر کے آیا تھا، وہ سلاطین کے درباروں محلوں کو دیکھ آیا تھا، وہ فیری ٹیلز کو ماننے لگا تھا۔ تالیہ کا یقین اگر کھو گیا تھا تو اس کا بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے 2 دفعہ اس گھر کے صحن کے رازوں کو کھوجنا چاہا تھا۔ پہلی دفعہ وقت کا خزانہ ملا اور دوسری دفعہ مجسمے تلے خالی صندوق۔ کیا وہ سب بغیر مقصد کے تھا؟ نہیں، وہ سب تیاری تھی یقیناً کسی تیسرے خزانے کی۔ ایک عزم سے اس نے دستانے اتارے اور اندر جا کے ہاتھ دھوئے، پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ سیاہ تار گھروں کی دیواروں سے گزرتی بجلی کے کھمبے تک جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے درختوں دیواروں میں کیموفلاج کی گئی تھی کہ دور سے دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایڈم پیدل چلتا اس تار کا پیچھا کرتا گیا۔ وہ اگلی گلی میں داخل ہو کے اس سے بھی آگے مین روڈ پہ نکل گئی۔ وہاں وہ کھمبوں سے گزرتی سڑک کے پار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی عام تار یوں اتنی دور تک نہیں جایا کرتی۔ ہر گزرتا لمحہ ایڈم کی ایکسائٹمنٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ سامنے آیا جہاں کاروباری مرکز سا بنا تھا۔ ایک طرف پارک تھا اور سامنے قطار میں 3 اونچے اونچے ہوٹل کھڑے تھے۔ وہ تار ایک ہوٹل تک جا رہی تھی۔ ایڈم تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلتا آیا۔ ہوٹل کی عقبی دیوار سے گزرتی وہ پیچھے اس طرف چلی گئی جہاں کمروں کی عقبی کھڑکیاں تھیں اور سپلٹ یونٹس لگے تھے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کے دیکھا، وہاں تار کو مہارت سے پینٹ کر دیا گیا تھا اور وہ بالکل ڈھکی چھپی نظر آ رہی تھی۔ لیکن وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ وہ 5ویں منزل کے کمرے کی دیوار تک جا کے غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً دیوار میں کوئی سوراخ کر کے اسے کمرے کے اندر گھسایا گیا تھا۔ تعاقب یہاں تک ختم ہو جاتا تھا۔ اب آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ احتیاط سے کمرے کی پوزیشن نوٹ کی اور پھر ہوٹل کے اندر چلا آیا۔ سنجیدہ شکل بنائے سیدھا اوپر گیا۔ 5ویں منزل پہ آ کے وہ اس طرف آیا جہاں وہ کمرہ تھا۔ بند دروازے پہ ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لگا تھا۔ وہ بھی متعمل سا وہاں کھڑا ہی تھا کہ سامنے ٹرالی دھکیلتے ہوئے بیرا چلا آ رہا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو سر؟ ہاں، وہ ایڈم گڑبڑایا۔ یہ لیانا صابری صاحبہ کا کمرہ ہے؟ جلدی میں یہی نام ذہن میں آیا۔ سر، یہ ہوٹل کا پریزیڈنشیل سویٹ ہے، یہاں خاص مہمان ٹھہرا کرتے ہیں اور ہم ان کی معلومات یوں نہیں دے سکتے۔ اوکے فائن، مجھے شاید 4تھے فلور پہ جانا تھا، وہ جلدی سے کہتا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل سے نکلتے اس نے
قدم ایک بجلی کے کام والی دکان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ آتے وقت کیاری میں دبی تار کے سرے کا ایک بالشت بر ٹکڑا کاٹ لایا تھا۔ دکان میں جاتے ہی اس نے وہ سیاہ سانپ جیسا ٹکڑا کاؤنٹر پہ رکھا۔ یہ کس چیز کی تار ہے؟ لگی لپٹی کے بغیر پوچھا۔ یہ کیبل کی تار ہے، بلکہ سیلز مین نے الٹ پلٹ کے بغور جائزہ لیا۔ 1 منٹ۔ اس نے چاقو سے تار کو کاٹا اور اندر لگی رنگ برنگی پتلی تاروں کو علیحدہ کیا۔ یہ ایتھرنیٹ کیبل ہے سر، اس کو باہر سے موٹا سیاہ خول چڑھا کے کیموفلاج کیا گیا ہے۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس چیز کی تار تھی، اور وہ برڈ واچر، پرندے دیکھنے والا، اس تار کے ذریعے سارا دن اس گھر میں بیٹھ کے کیا دیکھتا تھا؟ کم سے کم پرندے نہیں۔ مجھے ایک DVR ادھار پہ مل سکتا ہے؟ اس نے معصوم شکل بنا کے پوچھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے جان سے گود میں دھرے تھے اور گھٹنے ملائے شل سی دوزانوں بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑا ذوالکفلی اس کی طرف پشت کیے دیا سلائی رگڑ رہا تھا۔ تو آپ شکار بازوں کے سربراہ ہیں؟ اتنے برس گزر گئے مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ جیسے صدمے میں تھی۔ پتہ چلنا ضروری بھی نہیں تھا، میں نے اپنا کام کرنا تھا اور تم نے اپنا۔ دیا سلائی رگڑنے سے آگ کا بھڑکتا ہوا ننھا سا شعلہ جل اٹھا۔ ذوالکفلی جھکا اور دیوار پہ نصب سیڑھیوں کی مانند سٹینڈ کی آخری شیلف پہ رکھی موم بتی کو سلگایا۔ آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم 15ویں صدی کے ملاکہ کی شہزادی تالیہ بنت مراد ہو، جس نے بعد میں اپنا نام تاشا رکھ ڈالا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں مجھے تالیہ کی بڑی بہن لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وقت کے مسافر رہے ہیں۔ نہ صرف میں وقت کا مسافر ہوں، بلکہ اپنے زمانے کے وقت کے مسافروں کی یادداشتیں میرے پاس محفوظ ہوتی ہیں۔ کیا اب ہم اس شخص کی بات کریں جس کی بات تم کرنے آئی ہو؟ وہ جھک کے ایک موم بتی جلا رہا تھا۔ موم بتیاں سینٹڈ تھیں۔ دھیرے دھیرے چار سو خوشبو پھیلنے لگی، اسٹرابری کی خوشبو پھیلنے لگی۔ وان فاتح آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ سیدھا ہوا پھونک مار کے دیا سلائی بجھائی، پھر تالیہ کی طرف پلٹا اور ہلکا سا مسکرایا، اپنی یادداشت کے بارے میں سوال کرنے۔ کیا اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہے؟ وہ بے قراری سے آگے ہوئی۔ لمحے بھر کو دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو اس کو بتایا تھا۔ وہ بوتل دیکھ رہی ہو؟ ذوالکفلی نے نظریں تالیہ پہ جمائے رکھے انگلی سے شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نگاہیں اسی طرف اٹھیں۔ وہاں شیشے کی ننھی بوتلیں رکھی تھیں، ان میں سفید دھوئیں جیسا مایہ بھرا تھا۔ ان میں سے پہلی والی وان فاتح کی ہے۔ اس کی یادداشت وقت کی قید میں ہے۔ جس دن اس کو 3 سوالوں کا جواب مل جائے گا، یہ بوتل خالی ہو جائے گی۔ کون سے 3 سوال؟ وہ یک ٹک ان ننھی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے؟ یہ کیسے سوال ہوئے؟ کاموں کے مختلف وقت ہوتے ہیں اور سب کی زندگی کے ترجیحی کام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور شخص؟ اس نے اچنبھے سے ذوالکفلی کو دیکھا۔ ہر ایک کا اہم شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ نہیں پتری تالیہ، ان سوالوں کے جواب سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ اس کو یہ جواب معلوم تھے، مگر معلوم ہونا کافی نہیں۔ جس دن وہ ان کی حقیقت قبول کر لے گا، اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ تم اس کی خود سے مدد کرو تو یہ الگ بات ہے، مگر وہ مدد نہیں مانگ سکتا، لیکن یہ جواب اس کو خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ مگر میری یادداشت وہ کیوں ٹکڑوں میں واپس آنے لگی تھی؟ جب میں پہلی دفعہ KL کے ایئرپورٹ پہ تھی تو مجھے ویژن نظر آنے لگے تھے، مگر وہ مستقبل کے تھے، ماضی کے نہیں۔ سچے خواب دیکھنا تمہارا ذاتی گفٹ ہے، یہ ہر وقت کے مسافر کے پاس نہیں ہوتا۔ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کا اتنے سال بعد واپس آنا اس بات کی نشاندہی تھا کہ تم نے ایئرپورٹ پہ کچھ ایسا ضرور کیا تھا جس نے تمہارے دل کو کسی ایک سوال کی حقیقت سمجھا دی تھی۔ اس کی وجہ سے تمہارے دماغ پہ لگی وقت کی زنجیر کی چند کڑیاں کھل گئی تھیں، مگر مکمل یادداشت اس لیے واپس نہیں آئی کیونکہ تم نے باقی 2 سوالوں کے جواب نہیں سمجھے۔ مجھے نہیں یاد اس روز میں نے کیا کیا تھا۔ تالیہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا اور دوبارہ سے شیلف پہ رکھی بوتلوں کو دیکھا۔ ان میں سے میری یادداشتیں کس بوتل میں محفوظ ہیں؟ ذوالکفلی اس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں پتری تالیہ۔ اس نے واپس ذوالکفلی کو دیکھا تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا فاتح کو بغیر جواب ڈھونڈے اس کی یادداشتیں واپس نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ خود تکلیف میں ہے، مگر اس کو علم نہیں۔ ہر جادو کی قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ ذوالکفلی نے نرمی سے شانے اچکا دیے۔ ایک دم ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتی بجھ گئی۔ تالیہ کی امیدوں کا دیا بھی جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وقت میں سفر کی قیمت بہت بھاری تھی۔
اتوار کی صبح کیل کی سڑکیں چھٹی کے باعث ویران ویران لگتی تھیں۔ ایسے میں سڑک کنارے ٹہلتے لوگوں میں سے ایک وان فاتح بھی تھا جو جاگنگ کر کے اب تھکا ماندہ آہستہ قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کانوں میں سفید ہینڈز فری لگے تھے اور ٹی شرٹ پچھ سے پسینے میں بھیگی تھی۔ پیشانی اور بال بھی تر تھے۔ ملیشیا میں ویسے بھی ہوا میں نمی بہت تھی اور باہر نکلو تو ذرا دیر بعد پسینہ آنے لگتا تھا۔ وہ تو پھر جاگنگ کر کے آیا تھا۔ گھر کا گیٹ ہاتھ سے کھول کے اندر داخل ہوا تو نظریں کار کی طرف اٹھی۔ وہ روز وہاں ٹیک لگائے جوس کی بوتل لیے کھڑی ہوتی تھی۔ آج اس کی چھٹی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، یوں ہی اس کی کمی محسوس ہوئی تھی، مگر پھر کار کی طرف اٹھی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ پورچ میں 3 کاریں کھڑی تھیں، تینوں مختلف پارٹی عہدیداران کی تھیں۔ یعنی اتنے سارے لوگ اتوار کی صبح اس کے گھر آئے تھے۔ وہ حیرت سے ہینڈز فری کان سے کھینچتا تیز قدموں سے آگے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آوازیں آتی سنائی دی۔ ڈرائنگ روم کی جگہ اسرا نے ان کو لاؤنج میں بٹھا دیا تھا۔ فاتح کے ابرو تعجب میں بچے، سبک قدمی سے چلتا سامنے آیا تو دیکھا وہاں اسرا اور 4 پارٹی عہدیداران موجود تھے۔ اسرا بے چینی سے ٹہل رہی تھی جیسے اس کی منتظر ہو۔ اسے دیکھ کے سب خاموش ہوئے اور جگہوں سے اٹھے۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، ماتھے پہ آئے بھیگے بالوں والا فاتح بن رامزل نے تعجب سے باری باری سب کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ایک صاحب نے ریموٹ اٹھایا اور خاموشی سے ٹی وی آن کر دیا۔ فاتح نے چونک کے اسکرین کو دیکھا۔ ملیشیا میں خبروں کے چینل حکومت کے ہوتے تھے اور ان پہ اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف خبریں پورے دھڑلے سے چلائی جاتی تھیں۔ اب بھی وان فاتح کے بارے میں خبر چل رہی تھی۔ پہلے خبر نے یہ ویڈیو لیک کی، پھر ٹی وی چینلز نے اس کو اٹھا کے چلانا شروع کر دیا۔ سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے اس وقت۔ فاتح رک کے خبر دیکھنے لگا۔ وہ اشر کی پارٹی کی ویڈیو تھی اور فاتح گول میز پہ بیٹھا مسکرا کے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر کیا ہم بھی صوفیہ رحمان والے کام شروع کر دیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کے ساتھ والے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ وزیر اعظم صاحبہ تو وہ خاتون ہے جو کسی بھی انٹلیکٹ یا اچیومنٹ کے بغیر اس مقام پہ آئی ہیں۔ ایسی عورتوں کو گولڈ ڈگر کہا جاتا ہے۔ تم چاہتے ہو میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں؟ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ محظوظ انداز میں کہنے پہ گول میز والے دوستوں نے کہا لگایا۔ اسرا اور اشر کو بھی اس ویڈیو میں ہنستے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ لاؤنج کے سرے پہ کھڑا فاتح ایک دم ہنس پڑا۔ یہ کس نے بنائی؟ اسرا نے ٹی وی بند کیا اور تادیبی انداز میں اسے گھورا۔ فاتح، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تم نے صوفیہ رحمان کو گولڈ ڈگر کہا ہے اور ساتھ میں میرا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے صوفیہ کے ایک امیر آدمی سے شادی پہ چوٹ کی ہے۔ اسرا تیز تیز بولتی سامنے آئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے کسی اور امیر عورت سے شادی کر لوں۔ یہاں الیکشن کے فنڈز کی بات ہو رہی تھی، مگر لوگوں کو سیاق و سباق نہیں معلوم۔ اس نے فوراً وضاحت دی، رات کی جڑپ ایک دم دونوں بھول گئے تھے۔ فاتح صاحب، سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ آپ کے اس کمنٹ کو مسوگنسٹ کہہ رہے ہیں۔ سارے فیمنسٹ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر متعلقہ عورت کی بے عزتی کی ہے۔ پھر عثمان پریشانی سے بولا، سر ہم بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں، آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ فاتح لمحے بھر کو خاموش ہوا، تاثرات سنجیدہ ہوئے، پھر قدم قدم چلتا قریب آیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا، مگر یہ ویڈیو بنا کے لیک کس نے کی ہے؟ وہ معاملے کی سنگینی کا احساس کر کے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سر شاید ہم کبھی نہ جان سکیں کہ کس کی حرکت تھی، اور اس وقت اہم صرف یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں۔ عثمان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے شائبت تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ ویڈیو اس نے خود بنائی تھی۔ وہ سب فاتح کو اسی فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اخبارات، چینل، سوشل میڈیا اس کو اس وقت لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ وہ احساس کر سکتا تھا۔ چند لمحے کے لیے سوچتا رہا، اوکے میں کپڑے بدل لوں، پھر آفس میں میٹنگ بلاؤ اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تحکم سے کہہ کے وہ مڑنے لگا، پھر واپس گھوما اور عثمان کو مخاطب کیا، میری کافی، میری انرجی ڈرنکس، ان سب کو کون دیکھے گا؟ عثمان گڑبڑا کے کھڑا ہوا، سر آپ کی پرسنل ایج نے آج چھٹی کر لی تھی، اور تو میری پرسنل ایڈ کو بتاؤ کہ جیسے خبروں کے بننے کی چھٹی نہیں ہوتی، ویسے ہی اس کی بھی چھٹی کرنے کی لگژری نہیں ہے۔ ذرا رکھائی سے کہہ کے مڑ گیا۔ کمرے میں ایک دم تناؤ کسی کیفیت چھا گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز راہداری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ سب خاموش اور فکر مند بیٹھے لوگ ہر گزرتے پل کے ساتھ فاتح کو فکر مند ہوتے محسوس کر سکتے تھے۔ ملاقہ کی صبح بھاسی ہو رہی تھی، دھوپ نکل آئی تھی اور حبس ہونے لگا تھا۔ وہ سرخ حویلی میں داخل ہوئی تو راہداری پار کرتے ہی برآمدے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ایڈم نظر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ جوش سے اٹھا جیسے کچھ بتانے لگا ہو، پھر اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھ کے رکا۔ آپ کو ملا وہ گھر؟ ہاں، اور شکار بازوں کا سربراہ بھی مل گیا۔ اس نے پس لہجے میں مختصراً رویداد سنائی، ساتھ ساتھ وہ بے دلی سے اپنی چیزیں بھی اکٹھی کر رہی تھی
اوہ تو کیا تھے وہ 3 سوال؟ ایڈم میں ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، عثمان نے واپس بلایا ہے، آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے فلائٹ پکڑنی ہوگی، تم آ رہے ہو؟ نہیں میں، وہ پھر جلدی سے لیپ ٹاپ اس کی طرف پھیرتا بتانے لگا، یہ دیکھیں مجھے کیا ملا۔ ہینڈ بیگ میں چارجر وغیرہ ڈالتی تالیہ نے مڑ کے اچٹتی نظر اس پہ ڈالی، اسکرین پہ ویڈیو کھلی تھی، ایک پرتعیش کمرے کا اندرونی منظر جہاں نفاست سے بیڈ بنے تھے اور خالی صوفے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تار ایتھرنیٹ کیبل تھی جو ایک قریبی ہوٹل کے ایک کمرے کے اندر جاتی ہے اور وہاں کوئی خفیہ جاسوسی کیمرہ نصب ہے کسی بلب یا گلدان وغیرہ میں۔ یہ انتہائی ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہے، جو آدمی یہاں رہتا تھا یقیناً اس نے یہ تار لگائی تھی تاکہ اس کیمرے کے مکین پہ نظر رکھ سکے۔ اوہ میں تمہیں بتانا بھول گئی، صبح میں نے فاتح صاحب کو میسج کر کے پوچھا تھا اس برڈ واچر کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی خفیہ سرکاری ایجنسی کا کارندہ تھا اور اسے کسی ہوٹل میں کسی پہ نظر رکھنے کے لیے گھر چاہیے تھا، کوئی ہیروئن سمگلر تھا شاید جو اس کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ چلو جی، ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے، آپ مجھے صبح بھی بتا سکتی تھی، مگر ایڈم وہ بندہ تو سال پہلے پکڑا گیا اور اس کمرے میں اب تو وہ رہتا بھی نہیں ہے۔ اسرا کو معلوم نہ تھا، مگر یہ اگر میرے پاس ہے تو میرے پوچھنے پہ فاتح صاحب نے صاف صاف بتا دیا۔ ہاں مگر کیمرہ تو اس نے نہیں اتارا نا، کیمرہ تو موجود ہے۔ ایڈم تم فضول میں وقت ضائع کر رہے ہو، اس کمرے میں کوئی نیا آدمی آ کے ٹھہرتا ہوگا، تم اس پہ نظر رکھ کے کیا کرو گے؟ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم، کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دے سکتا ہے، مگر چیتالیہ میں بتا رہا ہوں اس کمرے میں کچھ ہے۔ اوہ ایڈم آپ کو دیر ہو رہی ہے، وہ بے مروتی سے کہہ کے دوبارہ اسکرین کے سامنے جم گیا۔ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا اور بیگ اٹھا کے مڑ گئی۔ جتنی جاسوسی کرنی ہے اس خالی کمرے کی کر لو، 1 ہفتے بعد میں اس گھر کو واپس کر رہی ہوں۔ خفگی سے پکارتی وہ اب باہر جا رہی تھی۔ ایڈم ڈی وی آر سے بڑی سیاہ تار اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا پوری دلجمی سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی تھا، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی ذی نفس، صرف ایڈم بن محمد کا یقین تھا جو اس کے ساتھ تھا، کچھ تو ہے اس کمرے میں۔ چھٹی کے باوجود آج بی این کا آفس دھیرے دھیرے لوگوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ جس کو خبر ملی کہ متوقع چیئرمین کی ذاتی ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ فکر مندی سے آفس آ گیا۔ کیا اشر اور کیا فاتح سب کانفرنس روم میں اکٹھے ہو گئے۔ فاتح اور اشر کے علاوہ جو تیسرا امیدوار چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ الیکشن پارٹی صدارت کا آپس کا معاملہ تھا اور اگلے ماہ ہونا تھا، مگر یہ مسئلہ بی این پارٹی کے ایک سیاستدان کا تھا جس کے خلاف مخالف حکومتی پارٹی کے عہدیداران دھڑا دھڑ بیان دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پہ فیمنسٹ اور لبرل لوگ الگ محاذ کھولے کھڑے تھے۔ صوفیہ رحمان نے بھی ٹویٹ کر دی تھی کہ وان فاتح سے اس طرح کے ذاتی حملے کی امید نہیں تھی، اس کے علاوہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گی۔ ہم اس طرح کی نان سینس کو ڈگنیٹی سے نظر انداز کرنے والے خاندانی لوگ ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لغو باتوں کو دیکھو تو وقار سے نظر انداز کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سب کانفرنس روم میں اکٹھے تھے، سوٹ وغیرہ کے برعکس سب ٹی شرٹس اور جینز ٹراؤزر میں ملبوس تھے، اور اسی وقت کسی نے یہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی۔ فاتح جو گول میز کی ایک مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا، اس بات پہ استہزاء سے سر جھٹکا۔ اچھا، اور میرے ملک کے لوگوں کا امانت والا پیسہ کھاتے ہوئے قرآن یاد نہیں آتا؟ یہ اچھا طریقہ ہے دین کا کارڈ کھیلنے کا۔ وہ شدید بیزار لگ رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے ہر جگہ یہ بات ایسے تروڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی تھی کہ اس پہ بڑھتا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور تالیہ نے گردن نکال کے اندر جھانکا۔ وہ جیسے بھاگم بھاگ ہانپتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ فاتح کی نظر اس پہ پڑی تو ابرو بچے، بس ہاتھ سے کپ لبوں تک لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کافی مانگ رہا تھا اور برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ تالیہ نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ کانفرنس روم میں سارے سیاستدان اور عہدیداران ایک ساتھ بول رہے تھے، ہر کوئی فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا یا آنے والے خطرناک حالات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فاتح نے بیزاری سے ان سب کو دیکھا۔ حل بتاؤ مجھے، حل کیا ہے اس کا؟ وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا، اس کا روب، اس کا تنتنا، لمحے بھر کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر ایک سانپ کھنکھارے اور اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کرنے لگے۔ فاتح بیزاریت سے سننے لگا۔ ان کے خاموش ہوتے اشر کہنے لگا، میرا خیال ہے آبنگ اس اسکینڈل سے نکلنے کا بہترین طریقہ، تالیہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے، آپ کے مختلف فکروں کو ملا جلا کے ایسے پیش کیا گیا جیسے آپ صوفیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تالیہ ٹرے لیے فاتح کے قریب آ رکی۔
جی سر، ہم ایسے فرانسک ایکسپرٹس میڈیا پہ لائیں گے جو یہ ثابت کر دیں کہ ویڈیو جعلی ہے، نہیں یہ جھوٹ ہوگا۔ تو پھر ایک اور صاحب بولے، آپ سادہ الفاظ میں معذرت کر لیں، معذرت کر لینا لوگوں کو خاموش کرا دے گا، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، 2 دن میں لوگ بھول جائیں گے۔ دس ساؤنڈز گڈ۔ بات وان فاتح کے دل کو لگی۔ میں ٹویٹ کر کے معذرت کر لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں اور یہ بات دوسرے سیاق و سباق میں کہی گئی تھی۔ یہ بہتر ہے۔ اشر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ٹویٹ کی جگہ پریس کانفرنس بہتر رہے گی۔ پریس کانفرنس میں صحافی سوال در سوال کر کے شرمندہ کریں گے نہیں، ویڈیو پیغام جاری کر دیتے زبانیں بند ہو جائیں گی۔ فاتح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ اب بھی ڈسٹرب تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر گردن ترچھی کر کے ٹرے اٹھائے کھڑی تالیہ کو دیکھا، رکھ دو میز کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، ٹرے پکڑے کھڑی رہی۔ رکھ دو، اس نے قدرے بیزاری سے اونچا دہرایا، مگر وہ ٹرے پکڑے کھڑی غور سے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کانفرنس روم کی بنبناہٹ قدرے کم ہوئی، لوگ بات روک کے فاتح کی باڈی وومن کو دیکھنے لگے جو ٹرے لیے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ تاشا، فاتح نے دبی آواز میں غصے سے کہا، وہ پہلے اتنے مسئلوں میں تھا، اوپر سے آپ ہنسے تھے۔ وہ اسے غور سے دیکھ کے بلند سا بولی، کیا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ آپ ہنسے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سچویشن ایک دم آکورڈ ہو گئی تھی۔ سب تالیہ کو دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے باس کو جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں کدھر ہنسا تھا؟ صبح جب آپ نے ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی تھی تو آپ ہنسے تھے، ہے نا؟ وہ ٹرے اٹھائے آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی جیسے کمرے میں ٹہل رہی ہو۔ فاتح کی پیشانی کے بل غائب ہونے لگے، وہ ایک دم ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی سر؟ میں شرط لگا سکتی ہوں آپ دل کھول کے ہنسے ہوں گے۔ وہ ٹرے اٹھائے چلتی جا رہی تھی اور سب کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ انسان کا پہلا رد عمل سچا ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں پہلا امپریشن حقیقت ہوتا ہے۔ بعد میں تو مصلحت پسند لوگوں کے ہجوم نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہوگا، یقیناً، مگر جانتے ہیں سر آپ پہلی دفعہ بے فکری سے کیوں ہنسے تھے؟ وہ گول میز کے ساتھ گولائی میں چلتی جا رہی تھی۔ اب وہ فاتح کی بالکل سیٹ میں رکھی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی، نظریں باس پہ جمی تھیں، کیونکہ آپ اپنے الفاظ پہ شرمندہ نہیں تھے۔ آپ نے وہی کہا جو آپ کے دل کی آواز تھی۔ میں ایک متعلقہ لڑکی ہونے کے ناطے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی، مگر میں ہوں، آپ ہیں۔ میں ہوتی تو معافی مانگتی، مگر آپ اس بات کی معافی کیوں مانگنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ شرمندہ ہی نہیں ہیں؟ وہ اب ٹرے اٹھائے کرسیوں کے ساتھ سے گزرتی گولائی رخ میں چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس کی نظریں فاتح پہ تھی اور فاتح کی اس پہ۔ سر، آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کیونکہ ان کو آپ کی باتیں پسند تھیں، چاہے غلط چاہے صحیح، چاہے بہادری چاہے منہ پھٹ ہونا، جو بھی کہیں لوگوں کو پسند تھا کہ آپ وہ بات کہتے تھے جن پہ آپ کا سچا یقین ہوتا تھا۔ میں ہوتی تو شرمندہ ہوتی اور معافی مانگتی، کیونکہ میں تو بہت سے لوگوں سے لڑتی ہوں، آپ تو کسی سے نہیں ڈرتے، تو آپ کیوں معافی مانگیں گے؟ جب آپ کے عوام غلاموں کی طرح معاشی قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوں تو ان کو ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو بندہ ہارا کے سامنے میز کرسی پہ بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اسے غلط کہہ سکے۔ ایسا شخص صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے، اور یہ کافی آپ کو بھوجل کر دینے والی کافی چھوڑ کے چائے پہ منتقل ہو جانا چاہیے جو ہر بوجھ سے ہلکی اور تازہ دم کر دینے والی ہے۔ ٹرے سامنے رکھی اور فاتح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چینک کپیں انڈیلی، اس کی نظریں قہوے کی سنہری دھار پہ اٹھیں۔ وہ گرتی دھار، وہ سنہرا رنگ، وہ اتنا مانوس سا کیوں لگتا تھا؟ چائے لیجئے چیئرمین صاحب، دوسروں کو بلند آواز میں چیئرمین صاحب سنوا کے اس نے پرچ پیالی سامنے رکھی اور ٹرے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے تھے، معنی خیز نظروں کے تبادلے ہوئے۔ اشر نے سوچنے والے انداز میں باہر جاتی تالیہ کو دیکھا تھا اور فاتح، اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور 2 گھونٹ بھرے، پھر تیسرا اور کپ خالی کر کے رکھا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، صوفیہ رحمان سے بڑی گولڈ ڈگر عورت اس ملک میں پیدا نہیں ہوئی۔ عثمان، پریس کو باہر بلاؤ، میں جا کے ان کو دیکھتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھا اور شرٹ کے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ چہرہ ایک دم پرسکون اور ہموار ہو گیا تھا۔ مشیران نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ مگر سر، رکیں فاتح صاحب، معذرت کرنا بہتر، مگر سر، یوں جارحانہ انداز۔ بہت سی آوازیں بلند ہوئی، لیکن وہ کف موڑ کے آستینے چڑھاتا ابرو بیچے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بی این کے آفس میں ایک ہال نما کمرہ پریس کانفرنس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سامنے کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں اور اوپر پوڈیم پہ ڈائس رکھا تھا۔ سچ سے 3-4 مائک لگے تھے۔
कुर्सियों पे बैठे रिपोर्टर्स अपने कलम कागज उठाए धड़ाधड़ लिख रहे थे। कोई रिकॉर्डर पकड़े खड़ा रिकॉर्ड कर रहा था। पीछे कतार में कैमरा मैन कैमरे स्टैंड पे लगाए खड़े थे। उनके चमकते फ्लैश की रोशनियों में डाइस के पीछे खड़ा फातेह उठी गर्दन के साथ कह रहा था, जी बिल्कुल, मैंने सोफिया रहमान को गोल्ड डिगर कहा है। आस्तीने ऊपर चढ़ाए, दोनों हाथ डाइस के किनारों पे जमाए, वो सहाफियों को देखते हुए बड़े ठंडे अंदाज में शुरू हुआ, क्योंकि वो है गोल्ड डिगर। और ये मैंने उनको बतौर औरत नहीं कहा। सोफिया रहमान को औरत कार्ड खेलना छोड़ के अपने अमाल की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। औरत होने का ये मतलब है कि आप करप्शन करते जाओ और कोई आपको आपके अमाल का एहसास दिलाए तो आप नाजुक बनने की अदाकारी करो और औरत कार्ड के पीछे छुप जाओ। अल्फाज तीखे और आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। माथे पे बल भी पड़ रहे थे। क्या हम इस दीन से ताल्लुक़ नहीं रखते जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर औरत फातिमा का हाथ काट देने का हुक्म दिया था क्योंकि उसने चोरी की थी? ये भी फरमाया कि मेरी अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं यही सज़ा देता। ये मिसोगनी नहीं होती, ये इंसाफ और हक की बात कहना होता है। तेवरियाँ चढ़ाए वो उठी गर्दन के साथ कह रहा था, बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। वज़ीर आज़म साहिबा को गोल्ड डिगर, बल्कि उनका शोहर भी गोल्ड डिगर है। और कौन सा गोल्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? हर मुल्क के हिस्से का सोना जो सरकारी खजानों फेडरल रिजर्व बैंक में पड़ा होता है, जिसको ये हुक्मरान लूटे जा रहे हैं, वो आपका सोना है, आपका खजाना है। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि इन हुक्मरानों को चोरी करने दे रहे हैं और अगर कोई उनके बारे में सच बोले तो उसको चुप करवा देते हैं? वो हमवार आवाज मगर जारहाना अंदाज में कह रहा था और रिपोर्टर्स धड़ाधड़ लिखे जा रहे थे। कैमरों की कतार के पीछे खड़े कैमरा में जहां आंखें कैमरों के सुराखों पे लगाए झुके खड़े थे, वहां उनके पीछे कदरे नीम अंधेरे में 3-4 अफराद खड़े थे। तालिया सबसे आगे थी, सीने पे बाजू लपेटे मुस्कुरा के उसे तकरीर करते देख रही थी। वो जिया चाय खाने में थे और वो ऊंचे चबूतरे पे खड़ा ऐसे ही तकारीर करता था। शहजादी चुगा पहने हुड माथे पे गिराए कोने में बैठ के सुना करती थी। अब सब बदल गया था, मगर चाय की खुशबू वैसी ही थी या शायद महसूस होती थी। राहदारी की दूसरी तरफ अशर के छोटे से ऑफिस में इस वक्त अशर और रमली खड़े थे। अशर कमर पे दोनों हाथ रखे नफ़ी में सर हिलाता अफसोस का इजहार कर रहा था। आप हम तो सियासी खुदकुशी करने चले गए हैं। तालिया को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है उन्होंने। और सुनो, फिर कुर्सी के पुष्ट पे हाथ रखे और ज़रा झुक के बरहमी से उसे देखा। वो आदमी जिसने तुम्हें जेल से फ़ोन किया था, वो वाकई तालिया मुराद का शोहर है? साबिका शोहर सर। रमली जो फ़ोन पे कुछ स्क्रॉल कर रहा था सर उठा के बताने लगा। इसके मुताबिक एक आम घराने की लड़की थी जो पाकिस्तान से यहाँ शादी होकर आई थी, मगर दोनों की बन नहीं सकी और यहाँ आते साथ ही उसने नाजायज़ तरीक़ों से पैसे कमाने शुरू कर दिए। अलहदगी के बाद चंद सालों में ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसका कहना है कि तालिया मुराद कोई हायरस नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड है। सुबह काका ने भी टेक्स्ट करके बताया कि वो शादीशुदा है। मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बज़ाहिर बेनियाजी से शाने उचका के बोला तो रमली ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, मगर बोला कुछ नहीं। खैर, वो वीडियो लीक वाला काम उस्मान ने ज़बरदस्त किया है। वान फातेह पे खूब कीचड़ उछाला जा रहा है। वो खुद को मुतमईन करने के लिए बोला तो रमली खंखारा, सर आपने सोशल मीडिया नहीं देखा क्या? वान फातेह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब बदल दिया है। वो पस्त आवाज़ में बोला तो अशर चूक के सीधा हुआ, कुर्सी की पुष्ट से हाथ उठाए। डोंट टेल मी सर, लोगों ने गोल्ड डिगर प्राइम मिनिस्टर को ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। लोग फातेह साहब के हम आवाज़ होके वज़ीर आज़म को बुरा भला कह रहे हैं और फातेह साहब की जुर्रतमंदी को सराह रहे हैं। अशर ने चंद एक ट्वीट्स पढ़ी तो दिल बुरा होने लगा। उस्मान को बुला, उसका मूड एकदम ख़राब हुआ। उसने खामखा इस वीडियो को, अभी वो कह ही रहा था कि दरवाज़ा तेज़ी से खुला। उस्मान अंदर दाखिल हुआ, उसकी रंगत उड़ी हुई थी। सर, उसने आते साथ ही अशर को बेताबी से पुकारते दरवाज़ा जल्दी से बंद किया। सारा प्लान बैक फायर कर गया है। लोग फातेह साहब की तकरीर को सराह रहे हैं। अशर महमूद ने हाथ मार के कुर्सी को परे हटाया और गुस्से से उसके करीब आया। तुम्हें वीडियो लीक करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, बगैर स्ट्रेटेजी बनाए तुमने। मैंने? उस्मान ने बेयकीनी से उसे देखा। मैंने तो वीडियो लीक नहीं की। वो बटन कैमरा तो पार्टी में मुझसे खो गया था। मैं समझा आपके घर गिरा होगा तो आपको मिल गया होगा और आपने वीडियो लीक की है। अशर के तने एसाब ढीले पड़े। वो टुकर टुकर इन दोनों का चेहरा देखने लगा। हमने तो नहीं लीक की, हम समझे ये तुम्हारा काम है। उसने ताज्जुब से बारी बारी दोनों को देखा जो इतने ही बेयकीन नजर आ रहे थे। रमली, उस्मान, अगर हमने वीडियो लीक नहीं की तो किसने की है? जी, तो कहानी को लिसनर्स बताइएगा आज के एपिसोड आपको कैसी लगी। कमेंट्स में अपना इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।